बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अर्राकिउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार रुकू फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबाए किराम पर। हज़रत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुकू और सुजूद को कायम रखो, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। जब तुम रुकू और सुजूद करते हो तो मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम किस कैफियत में रुकू और सुजूद करते हो। नाज़रीन किराम, दीन इस्लाम की पहली वही जो है हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल हुई वो थी इकरा, यानी इल्म से इब्तदा जो है दीन इस्लाम की होती है। और सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद गिरामी कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ करार दिया गया है। और ये तो इल्म का हासिल करने वाला जो है एक तालब इल्म, उसके बारे में हदीस पाक में आता है कि समंदर की मछलियाँ भी उसके लिए दुआएं करती हैं। और जो लोग पढ़ाते हैं उनके बारे में इरशाद गिरामी था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन दी बेस्ट पीपल वो हैं जो लोगों को कुरान हकीम की तालीम सिखाते हैं। नाज़रीन किराम, कुछ लोग बड़े सग़ीर में ऐसे भी गुज़रे हैं नाज़रीन जिन्होंने दीन इस्लाम की इतनी ज़्यादा खिदमत की, हदीस के मैदान में इतनी खिदमत की, और ज़िंदगी के नशेब व फराज तो लोगों में आते हैं, लेकिन जो अजीम लोग होते हैं वो ज़िंदगी के नशेब को फराज में बदलते हैं और फराज को पुरवकार बना दिया करते हैं। एक ऐसी हस्ती बड़े सग़ीर में आज जिनका ज़िक्र पाक हम कर रहे हैं, मौलाना सरदार अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लोग मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। सारी ज़िंदगी हदीस की खिदमत की, बहुत आला पाए के मुहद्दिस थे, बहुत आला पाए के मुनाज़िर थे, और सबसे बढ़ के नाज़रीन इकराम एक अज़ीम आशिक़ रसूल। और मैंने उनकी ज़ियारत तो नहीं की, लेकिन मैंने उनके शागिर्द जो थे वो लोग जो देखे वो इतने बड़े लोग थे। मैंने उन लोगों में से उनकी कोई एक बात ऐसी नहीं देखी जो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो। ऐन हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा मुबारक था वो लगता था कि बिल्कुल ख़ास निगाह करम है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बुज़ुर्गों पे। मसलन मौलाना अबू दाऊद सादिक, जिनके अपने और गैर सब उनके तक़वे के मोतरिफ़ थे। मौलाना मोहम्मद शरीफ शेखुल हदीस मोहम्मद शरीफ रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, जो उनकी मस्जिद में सारी उम्र जुमे का खुतबा देते रहे। फिर उनके शागिर्दों में मुफ्ती मोहम्मद हसन सक्कर वाले का नाम आता है। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम जामिया निज़ामिया के जो मोहतमम थे वो उनके शागिर्दों में थे, और मुफ्ती मोहम्मद अकबर रिज़वी साहब। इन लोगों की मैंने ज़ियारत किया और मैंने देखा कि अगर ये इतने बड़े लोग हैं तो जिस शख्सियत के ये शागिर्द है मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, वो कितनी बड़ी शख्सियत होंगे। और आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद रिज़वी साहब से बात कर रहा था कि उनके साहबजादे जो हैं काजी फ़ज़ल रसूल हैदर साहब, उनके साथ भी मुझे एक ज़माने में मौका मिला। मैं, मौलाना शाह अहमद नूरानी, अल्लामा अहमद अली कसूरी, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, हमने बड़े सफ़र पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत की तहरीक के दौरान किए इकट्ठे। तो मैं इनको बता रहा था कि मैंने कभी कोई उनका अमल ऐसा नहीं देखा जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो। नाज़रीन किराम, आज उस अज़ीम आशिक़ रसूल और उस मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की हम बातें करेंगे। उनका एक ख़ास बात जो मुझे उनके तमाम शागिर्दों ने वक्तन फ़वक्तन सुनाते रहे, वो सारे बुज़ुर्ग आज दुनिया में नहीं हैं। वो कहा करते थे कि जब जिस जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए थे, आपने तबस्सुम फरमाया था, वो हदीस पढ़ते हुए तबस्सुम फरमाते थे, पढ़ाते हुए शागिर्दों को। जहाँ आप सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मान मुबारक से आंसू रवां हुए थे, वहाँ मुहद्दिस आज़म के आंसू उसी तरह रवां होते थे। और सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दर्स हदीस दे रहे होते थे, कोई बड़े से बड़ा आदमी आ जाए वो कभी उठ के उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। हदीस पाक का अदब और एहतराम, और ये जो अदब के सलीके और करीने, ये कोई उनसे सीखता। नाज़रीन किराम, क्या लोग थे जो राह वफा से गुज़र गए, जी चाहता है नक्शे कदम चूमते चलें। ये ऐसे अजीम लोग थे। आज मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की याद में हम ये महफ़िल जो मुनक़्क़िद कर रहे हैं।
میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. جناب مفتی محمد سعید رضوی صاحب میرے مہمان بنتے رہتے ہیں, ہمارے ملک کے بڑے معروف اسکالر. ان کے ساتھ ہیں علامہ محمد حمید الدین علامہ محمد حامد سرفراز صاحب, یہ بھی میرے مہمان بنتے رہے ہیں. اور آج پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں جناب علامہ محمد حمید الدین رضوی صاحب. آپ دونوں ایجوکیشن, ماڈرن ایجوکیشن بھی حاصل کی ہے, قدیم و جدید کا ایک حسین امتزاج ہے. آج ان تینوں سے محدث اعظم کے بارے میں گفتگو. جی, ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ اور ساری وہ جو ہے تعارف وہ میں نے نہیں کرایا مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب, حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ابھی پاک و ہند کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو قصبہ دیال گڑھ تھا جو ضلع گرداسپور کا علاقہ تھا, اس میں آپ کی ولادت ہوئی عیسوی سن کے اعتبار سے تقریباً 1903 میں. اور آپ کے والد گرامی چودھری میراں بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے تو زمیندار, زمین کاشتکاری کرتے تھے, لیکن ان کا تقوی, ان کی پرہیزگاری, ان کی ایمانداری علاقے میں اتنی معروف تھی کہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ان سے کوئی شکایت ہے یا ہمیں تکلیف ہے, ہر ایک کے کام آتے تھے. تعلیم کہاں ہوئی ان کی؟ جی میں عرض کرنا, آپ کا نام گرامی جو رکھا گیا وہ سردار احمد تھا جو گھر میں پکارا جاتا. تو آپ نے ابتدائی تعلیم میٹرک تک وہیں حاصل کی, اس کے بعد لاہور آ گئے, ایف اے کر رہے تھے. تو ان دنوں میں حضور حجت الاسلام جو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے صاحبزادے ہیں مولانا حامد رضا خان صاحب, وہ تشریف لائے. جی حزب الاحناف میں. جی حزب الاحناف میں. تو وہاں بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا, تو اعلانات سنے تو آپ بھی وہاں آ گئے. تو ہمارے حضرت صاحب جو نائب محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ سمندری شریف والے, وہ کہتے تھے کہ جیسے نظر لگ جاتی ہے نا, تو ایسے ہی حضور حجت الاسلام کی نظر پڑ گئی حضور محدث اعظم پاکستان پر. حالانکہ وہ تو ایف اے کر رہے تھے, پٹوار کا پروگرام تھا ان کا کرنے کا. ایک ماڈرن نوجوان اور ایک عالم دین اور اللہ کے ولی کی نظر بس ان پہ پڑ گئی. ان کی ساری جو دل کی دنیا تھی وہ بدل گئی, اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب ان کے ساتھ ہی بریلی شریف جانا ہے. تو بریلی شریف چلے گئے. وہاں جا کر پھر انہوں نے اس انداز سے وہاں تعلیم حاصل کی اور اس طریقے سے رہے کہ تمام جو لوگ تھے قرب و جوار کے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی خاندان اعلیٰ حضرت کے ایک فرد ہیں. ماشاءاللہ, ان پہ یعنی کہتے ہیں اسپیشل توجہ دی جاتی. اسپیشل توجہ دینے کے کئی اسباب تھے. ایک تو ان کی لگن جو تھی پڑھنے کی, مثلا اس کی ایک مثال دیکھیں کہ لالٹین یا لائٹ کا اتنا انتظام نہیں تھا, تو باہر جو سرکاری لالٹین لگی ہوتی تھی وہاں جا کے رات کے اندھیرے میں پڑھتے تھے, تو روشنی وہاں ہوتی تھی. تو ایک دن حضرت حجت الاسلام نے دیکھا تو آپ نے مفتی تقدس علی خان صاحب کو فرمایا کہ ان کے کمرے میں لائٹ کا انتظام کر دیں. اب ان کا کھانا بھی ہمارے گھر سے آئے گا, بستر بھی گھر سے دیا. تو اس وجہ سے وہ جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ آپ خاندان اعلیٰ حضرت کے ایک فرد ہیں. جی اچھا, ان کو یہ جو ملی تھی خلافت, یہ بھی اعلیٰ حضرت کے سلسلے سے ملی تھی؟ ویسے تو وہ شاہ سراج الحق کرنالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے نا, بات تو ان سے تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی غازی صاحب بالکل وہ حضرت خواجہ شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طالب علمی کے دور کے اندر ہی مرید ہوئے. اچھا. اور آپ کے خاندان کے دیگر افراد بھی اور دیال گڑھ کے دیگر لوگ بھی حضرت شاہ سراج الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چشتی تھے, سلسلہ چشتیہ صابریہ میں بیعت ہوئے. حضرت شاہ سراج الحق کی بھی خصوصی نظر عنایت تھی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر, اور اس نظر عنایت اور شفقت اور محبت کا عالم یہ تھا کہ جب شاہ سراج الحق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام گزر رہے تھے تو آپ نے حضور محدث اعظم کو اجمیر شریف سے بلایا. اور اپنے پاس بلا کر سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کی تمام مراد و وظائف کی اجازت عطا فرمائی اور وصیت فرمائی کہ ہمارا جنازہ حضرت مولانا سردار احمد پڑھائیں گے. اللہ, حضور بڑی سعادت ہے. حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سعادتیں اس قدر ہیں کہ حضور حجت الاسلام شاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو سیدی اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں, انہوں نے بھی یہی وصیت فرمائی کہ ہمارا جنازہ مولانا سردار احمد پڑھائیں گے. اور آپ برسر منبر فرمایا کرتے تھے کہ اس فقیر نے اللہ کے 2 ولیوں کا جنازہ پڑھایا ہے. اور یہ مقبولیت تھی. حضور سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب ولادت شریف, اچھا آخری وقت انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا کوئی ذکر پاک کر رہے تھے آخری وقت میں. جی ان کے پاس ایک سید زادے گئے تھے زیارت کے لیے, تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا کہ شاہ جی فقیر کی 2 باتوں پہ گواہ رہیے گا, ایک میں صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوں, اور دوسرا یہ کہ میں حضور سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں, اور اسی غلامی میں سفر آخرت کی طرف رواں ہوں. میں اب ایک چیز عرض کرنا چاہتا تھا کہ حضرت شاہ سراج الحق حضور حجت الاسلام ان دونوں ہستیوں کے بڑے بڑے شاگرد, بڑے بڑے خلفاء,
خود سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے خلفاء موجود تھے، لیکن حجت الاسلام بھی فرماتے ہیں کہ ہمارا جنازہ مولانا سردار احمد پڑھائیں گے۔ یہ ان کے تقوی کے لیے ایک مہر ہے، ایک سرٹیفکیٹ، بہت بڑی مہر ہے، بہت ڈگری ہے ان کے لیے۔ بے شک بے شک، یہ مقبولیت کا۔ اچھا جی، ایک بات میں نے دیکھی کہ یہ ہمارے دوست جو تھے نا، علامہ عطاء المصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ساتھ تھے، دوست تھے، بہت عزیز دوست۔ ان کی وفات سے 2 گھنٹے پہلے میں اور شاہ سراج الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے پیر نعیم الحق سید، وہ میرے ساتھ تھے، ہم دونوں گئے 2 گھنٹے پہلے ان کی وفات سے یہاں لاہور CMH میں جی۔ تو اس وقت وہ قصیدہ غوثیہ پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، اور یہ جو ہے ہمارا یہ جو قصیدہ بردہ شریف، اس حالت میں بھی ان کو آکسیجن لگی تھی، وہ آکسیجن ہٹا کے اور یہ دونوں چیزیں پڑھ رہے تھے، اور 2 گھنٹے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد بھی غالب نہیں، یقیناً شاگرد تھے، بے شک حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ۔ ان کا نام کیا تھا ان کے والد گرامی کا؟ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب، عبد القادر شہید، انہوں نے جنازہ پڑھایا تھا حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا جی جناب، حدیث کے کیسے استاد تھے؟ بطور استاد ذرا بتائیں نا، آپ کے والد گرامی ان کے شاگرد رہے، انہوں نے بتایا ہوگا آپ کو۔ میرے والد گرامی قدر اور میرے ماموں حضور قبلہ شیخ الحدیث مولانا محمد شریف رضوی صاحب ماشاءاللہ ہمہ وقت حضرت کے ذکر خیر میں مصروف رہتے، اور جب بھی کبھی ان کے سامنے ان کے شیخ طریقت کا ذکر مبارک ہوتا تو ان کی آنکھیں نمناک ہو جاتیں، اور چہرے پر ایسی بشاشت اور ایسی مسرت ظاہر ہوتی کہ گویا وہ آج بھی اپنے شیخ کی مجلس میں موجود ہیں۔ ان پر ایک فرحت، خاص بات انہوں نے جو سنائی ہو وہ سنائیں۔ خاص بات ہے، وہ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جناب غازی صاحب بات یہ ہے کہ بطور استاد محترم حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے 10 یا 12 سال کے مختصر قیام کے اندر فیصل آباد میں، لائل پور میں 50,000 سے زائد علماء کا ایک لشکر عظیم ترتیب دیا۔ واہ، 50,000! بالکل 50,000 سے زائد علماء کرام، جن میں تمام شیخ الحدیث ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، اور مفتیان کرام ہیں، اور جن کے وجود اس وقت باقاعدہ ایک ادارے کی صورت میں ہمارے ملک میں دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد، بڑے بڑے علماء ان کے نام شامل ہیں۔ خصوصیت یہ ہے، کمال یہ ہے کہ آپ نے درس و تدریس میں حدیث کے شعبے کو اختیار فرمایا، اس لیے آپ شیخ الحدیث کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ میرے بزرگوار حضرت قبلہ شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد اکبر قادری فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمت جب بھی درس حدیث کا آغاز فرماتے تو آغاز سے لے کر اختتام تک ان کے وجود پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی، اور ان کے چہرے کی کیفیت یہ ہوتی کہ گویا وہ مصطفیٰ تاجدار کائنات کی مجلس میں حاضر ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، اور حدیث پاک کے وہ احوال جو حدیث پاک میں بیان کیے گئے وہ ان کے وجود پر طاری ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، کیسے حدیث کے استاد، ان کا علمی مقام؟ غازی صاحب، یہ آپ اگر اس لڑی کو دیکھیں نا، یہ اصحاب صفا کا جو فیضان ہے، جو کبھی آپ کو امام غزالی میں نظر آیا، کبھی امام رازی میں نظر آیا، پھر سلسلۃ الذہب، جی یہ سلسلۃ الذہب، یہ وہ خوبصورت حسین لڑی ہے، آپ بھی اس لڑی کے ایک موتی ہیں۔ حدیث شریف پڑھانے کا آپ کا انداز اور اس کی تیاری کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو امام مالک کی یاد آئے گی کہ جس انداز میں امام مالک حدیث شریف کی تیاری کرتے تھے جانے کے لیے، کہ روزانہ آپ بھی دارالحدیث میں جانے کے لیے نہا کے، نیا یعنی اجلا لباس پہن کے، خوشبوؤں سے معطر ہو کے، اور یوں ہوتے تھے کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور حضور کا کلام سننا، پڑھنا ہے، گفتگو کرنی۔ اور پھر ادب اتنا تھا، اتنا ادب تھا کہ ایک دن ایک طالب علم نے گلاب کا ایک پھول بخاری شریف کی کتاب پر رکھ دیا۔ حضور محدث اعظم علیہ رحمت کا انداز اصلاح کتنا پیارا تھا۔ آپ کے شاگرد یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی کسی شاگرد کو جسمانی سزا نہیں دی، اللہ، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی گالی نہیں دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انداز آپ کا تربیت اتنا پیارا تھا کہ اب اس نے گلاب کا پھول رکھ دیا اوپر، تو آپ نے فرمایا مولانا، اچھا یہ بھی آپ کا ایک وصف تھا، جو پہلے دن کا طالب علم ہوتا تھا اس کو بھی مولانا کہتے ہیں، یہ میں نے سنا، اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ جس کو ایک مرتبہ مولانا کہہ دیا وہ پھر مولانا بن جاتا تھا۔ تو
गुलाब का फूल रखा तो आपने फरमाया मौलाना ये फूल अगरचे बहुत नाजुक है और बहुत प्यारा है, लेकिन बुखारी शरीफ का दर्जा इससे ज्यादा है, वाह 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 वाह, इसके ऊपर ना हाय रखें। हाय हाय। तो ये हजरत मुफ्ती अब्दुल कयूम हजारवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि आप फरमाते हैं हमारे साथ थे, एक तालिब इल्म हमारे साथ पढ़ते थे, तो उनको शौक था कि फारग होकर तो घूमने फिरने निकल जाते थे। अब हुजूर मुहद्दिस साहब ने इस्लाह कैसे फरमाई उनकी, वो आए ना तो आपने फरमाया मौलाना ये जिस बाजार में आप गए उसकी कितनी गलियां हैं और हर गली में कितनी ईंटें लगी हुई हैं। अब ये पूछने का अंदाज ऐसा था कि उसके बाद उन्होंने कहा जी आज के बाद मैं घूमने फिरने बिला वजह नहीं जाऊंगा, मैं हदीस शरीफ पढ़ा करूंगा, सबक पढ़ा करूंगा। तो अर्ज ये है कि जिस खानवादे से आपने इल्म हासिल किया, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, और फिर आपकी फ़िक़्ह का जो इल्म था सारा वो हुजूर मुफ्ती आज़म, वैसे लोग मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं लेकिन हम कहते हैं वो मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम है, पूरी दुनिया के लोग उनसे मसले पूछते थे, उनसे फ़िक़्ह हासिल की। हज़रत शाह मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब जो आला हज़रत के दूसरे साहबजादे हैं, छोटे थे ये अहमद रजा खान साहब? जी जी छोटे थे। और फिर हजूर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी हो कितने बड़े आदमी, उनके इल्मी कद काठ के लिए सिर्फ एक मिसाल की बहारी शरीयत जो आपने लिखी है, ये उर्दू जुबान में एक इंसाइक्लोपीडिया फिकी तौर पर, उसका कोई जवाब नहीं है। घर में ये मौजूद हो तो कोई मसला किसी पूछने की जरूरत नहीं है, शर्त ये है कि आप उसको पढ़ें, क्योंकि किताबें रखने से इल्म नहीं आता, उनको पढ़ने से आता है। तो उनकी नजर इनायत ऐसी थी कि हज़रत शाह हुज्जतुल इस्लाम ने उस वक्त ये जुमला फरमाया, और ये बड़ा अहले ज़ौक़ के लिए जुमला है कि मिज़ानुल सर्फ़ एक इब्तदाई किताब है दरस निज़ामी की, सारे मदारस में पढ़ाई जाती थी, अब तो नहीं पढ़ाई जाती। अच्छा, वो आपने शुरू की बरेली शरीफ से, और फिर जब पढ़ाने के लिए आए तो उस वक्त हज़रत हुज्जतुल इस्लाम उनको पढ़ाते हुए देखकर फरमाने लगे कि अरे वाह, कल की बात है कि कल इन्होंने मीज़ान यहाँ से शुरू की थी और आज इल्म का मीज़ान बन के आ गए हैं। वाह सुभान अल्लाह, आज ही इल्म का मीज़ान। कैसे मुहद्दिस थे? मुहद्दिस जैसे अभी ज़िक्र फरमा हज़रत मुफ्ती साहब ने कि इल्म का मीज़ान है, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद शाह मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी रहमतुल्लाह अलैह जो शबीह गौसे आज़म भी कहलाए जाते हैं, अच्छा, और फिनाफिल गौसे आज़म थे, उस दौर के अंदर रजिस्टर मुरीदों की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा थी। अल्लाह। और हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह को सरकार सय्यदी मुहद्दिस आज़म से इस कदर मोहब्बत और उल्फत थी कि आपसे भी असबाक पढ़े हज़रत मुहद्दिस आज़म ने। अच्छा, फरमाते थे कि मौलाना सरदार अहमद ने मुझसे बाज़ उलूम पढ़े, लेकिन अब वो इस काबिल हो गए थे कि मुझे पढ़ाते। अल्लाह। अब अंदाज़ा फरमाइए कि मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम है, और जारी बात है कि इन बुज़ुर्गों में न तसन्नो होती है न बनावट होती है, वाह वाह, और ना ये सिर्फ मुंह पर जुमले कहते हैं। और एक इसी ज़मीन में एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जब विलादत हुई तो आस पास के घरों के अंदर भी ये खबर आम थी कि इस घर के अंदर जो लड़का पैदा हुआ है उसकी पेशानी पर नूर के आसार नुमाया थे। दूसरी बात, बचपन के अंदर प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक जितने आपके हम सबक थे, क्लास फेलो थे, वो आपके तकवे परहेजगारी के मोतरफ नजर आते हैं। और ये बड़ी बात होती है कि क्लास फेलो किसी की अजमत को माने। मुफ्ती साहब मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपकी गुफ्तगू जारी रहेगी, यहीं से हम फिर आगाज़ करेंगे गुफ्तगू। नाज़रीन किराम, बहुत मुख्तसर ब्रेक और ज़िक्र अल्लाह वालों का, अल्लाह के एक वली का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, जो अल्लाह के वली होते हैं जब उनकी गुफ्तगू करें ना तो ऐसे लगता है जैसे महफिल में खुशबू बिखर गई है। ये खुशबूदार लोग होते हैं, इनके जिक्र से भी खुशबू पैदा होती है और मुअत्तर हो जाती है जी फिजा। जी मुफ्ती साहब। जी मैं गुजारिश कर रहा था कि एक तो हम सब तलबा मोतरफ नज़र आते हैं, फिर ये है कि पहली क्लास से मैट्रिक तक के जो असातिज़ा हैं वो भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमने बड़े शागिर्दों को पढ़ाया, लेकिन ऐसा सोमो सलात का पाबंद, इश्क़ रसूल में डूबा हुआ शागिर्द हमने नहीं देखा। तीसरी चौथी क्लास है और उस्ताद से कहते हैं कि उस्ताद जी सबक भी पढ़ाया करें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें भी सुनाया करें। तो ये है दुनियावी उलूम के अंदर आपका वो अमल और तरीक़ाकार, उसकी मकबूलियत। अब दीनी उलूम की तरफ आ जाइए। बरेली शरीफ पहुँचते हैं। बरेली शरीफ जहाँ पहुँच गए तो जारी बातें सामान वगैरह लेकर नहीं गए थे, तो सर्दी की रात आई और बारिश भी खूब बरसी, तो मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं पर एक चटाई सख्त टूटी फूटी थी अपने ऊपर ले ली। हज़ूर मुफ्ती आज़म सरकार सय्यदी मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और जब देखा तो आप रज़ाई उठा कर लाए और अपने होनहार लाडले शागिर्द पर दे दी। उस रज़ाई को बतौर तबर्रुक जब आप लाइलपुर पहुँचे हैं हिजरत के बाद अपने साथ लेकर आए। अच्छा। साथ ही एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँ कि मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुहद्दिस आज़म का विसाल उनसे पहले हुआ है
مفتی اعظم نے اپنے شاگرد، اپنے خلیفہ، اپنے آستانے کے عقیدت مند کے لیے درد بھرے اشعار لکھے اور یہاں تک اعتراف کیا کہ فیض سے داتا کے مالا مال تھا، واہ گنج بخش علم تھا جاتا رہا، واہ مولوی سردار احمد اٹھ گئے، لطف سارا درس کا جاتا رہا۔ واہ 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 تو آپ دیکھیے اساتذہ بھی حضور مفتی اعظم حجت الاسلام و شاہ سراج الحق ہوں تو وہ بھی حضرت سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت کے تعریف بیان۔ کرتے ہیں۔ جی اساتذہ بھی تعریف کریں، کلاس فیلو بھی تعریف کریں، یہ بہت بڑی عظمت ہے جی۔ بہت بڑی عظمت ہے جی۔ اور حضرت گزارش یہ ہے کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اور اپنے بزرگوں سے حضرت کے احوال جاننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ وہ گلشن شبنم، وہ شبنم، ہاں جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، وہ شبنم، اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، اور قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ واہ واہ، یہ چار عناصر آپ نے دیکھے ان میں۔ اور یہ بدرجہ اتم آپ کی ذات اقدس کے اندر موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اساتذہ بھی ان کی مدح میں رطب اللسان ہیں اور ساتھ پڑھنے والے بھی ان کی مدح میں رطب اللسان ہیں۔ اور کمال یہ ہے آپ کی ذات والا صفات کا کہ علامہ مولانا محمد ابو داؤد محمد صادق صاحب اور میرے والد گرامی قدر فرماتے ہیں، چونکہ ہم درس تھے، ہم جماعت تھے، تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کلاس روم میں حاضر تھے، آپ کے سامنے زانوئے تلمذ بچھائے بیٹھے تھے، سراجی کتاب کا سبق پڑھایا جا رہا تھا، علم میراث کا ایک مسئلہ زیر بحث تھا، آپ اس پر تقریر فرما رہے تھے، تو دوران گفتگو آپ کی زبان حق ترجمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جاری ہو گئی، تو اس حدیث اور سرکار کے نام نامی اس میں گرامی کی جو کیفیت ظاہر ہوئی وہ یہ کہ پھر ایک بہت سارا لمبا وقت گزر گیا، طویل وقت گزر گیا کہ آپ سرکار کے اوصاف حمیدہ، شمائل پسندیدہ کا تذکرہ کرتے چلے جا رہے، واہ، اور اصل مسئلے سے توجہ ہٹ گئی۔ تو دیر کے بعد آپ نے فرمایا، میرے ساتھیوں دوستو، بود در جہاں ہر کسے را خیالے، مرا از ہما خوش خیال محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا ہر کوئی بندہ، ہر کوئی آدمی کسی نہ کسی خیال میں وابستہ ہے اور کسی نہ کسی خیال کے ساتھ وہ دامن گیر ہے، مگر ہمارا خیال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خیال ہے۔ واہ واہ، تو دیر کے بعد آپ نے فرمایا، ساتھیوں میرے ساتھ یہی شعر گنگنائے عارف رومی کا، تو علامہ ابو داؤد محمد صادق صاحب فرماتے ہیں کہ دیر تک یہ شعر پڑھا جاتا رہا اور انوار و تجلیات کی برستی ہوئی برکھا کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ واہ واہ واہ، یہ وہ کیفیت تھی جو صرف حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب کا ترہ امتیاز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے وہ احباب جو ان سے نظریاتی اختلاف رکھتے تھے، آپ کی ان خصوصیات کے وہ بھی قائل ہیں اور ماننے والے۔ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب واپس آ جاتے ہیں جی، درس حدیث پہ ہی۔ اچھا، انہوں نے ان بزرگوں کو وقت ہی نہیں ملا کہ وہ جو لکھنے کا کچھ کر اس کے باوجود غازی صاحب آپ نے بہت کچھ لکھا بھی ہے۔ اچھا، ایک تو آپ کے فتاوی جات بھی ہیں، کچھ چھپے ہوئے فتاوی محدث اعظم کے نام سے، اچھا، اور اس میں فتاوی جات میں آپ دیکھیے کیسی پر لطف بات ہے کہ آپ کے اساتذہ کے سوالات کے جوابات بھی آپ نے دیے ہیں فتاوی۔ حضرت مفتی اعظم نے آپ سے استفتاء کیا اس میں، واہ واہ، اور حضرت مفتی اعظم علیہ رحمت کا ایک اور ایسا بھی فتویٰ تھا کہ آپ نے جب آپ بریلی شریف میں پڑھاتے تھے تو آپ نے ایک فتویٰ تحریر کیا حضرت مفتی اعظم نے، اور فرمایا کہ مولانا یہ میں نے ایک فتویٰ لکھا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ حالانکہ تصدیق ہمیشہ اپنے سے بڑے مفتیان کرام سے کروائی جاتی ہے، تصدیق و تصویب جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اتنا اللہ پاک نے ان کو علمی مقام دیا تھا۔ اور بات ہم کر رہے ہیں حدیث شریف کی، حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی جو امام المناطقہ ہیں اور معقول اور منقول بہت بڑی شخصیت ہے، کیا بات ہے، مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوا، میں نے ان کے ساتھ تقریریں کی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا ایک جملہ میں عرض کر دیتا ہوں جس سے آپ کی علمی مقام کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مدرسے میں
موقوف علیہ تک پڑھاتے تھے، حدیث شریف نہیں پڑھاتے تھے. فرماتے تھے اب میں نے یہاں تک آپ کو پڑھا دیا، اب حدیث پڑھنے کے لیے آپ حضوری محدث کے پاس جائیں. یعنی جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ حدیث ایسے پڑھاتے تھے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ کے حدیث پڑھا رہے ہیں. سبحان اور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمت کی وہ بات آج بھی آن دی ریکارڈ ہے کہ جب آپ آئے تو بہت پیچھے آپ نے جوتے اتار دیے. شاگردوں نے کہا جی حضور وہ جوتے اتارنے کی جگہ آگے. فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نہیں پتا، مولانا سردار احمد حدیث پڑھا رہے ہیں، اللہ کے فرشتے اس حدیث کی سماعت کرنے کے لیے. اللہ، یہ مقام تھا غازی صاحب. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت میں اپنے آپ کو ایسا ڈھالا تھا کہ یعنی عادت بنا لی تھی ہر سنت کو. 3 سال تک ایک بندہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مسجد میں جاتا رہا کہ کوئی ایک دن تو ایسا ہوگا جب سردار احمد الٹا پاؤں مسجد میں رکھیں گے. تو 3 سال کے بعد اس نے کہا جناب آپ مجھے اپنی حلقہ ارادت میں شامل فرما لیں، میں آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں. 3 سال صرف میں یہ دیکھتا رہا ہوں. اور جہاں تک بات ہم تقوی اور پرہیزگاری کی کریں، آج تو ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. غازی صاحب آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، شوگر کا مرض تھا آخری ایام میں، تو پیاس زیادہ لگتی ہے، خادم کو حکم دیا کہ پانی لاؤ، اور وہ مسجد کی ٹوٹیوں سے پانی بھر کے لے آیا. آپ نے فرمایا یہ پانی وضو کے لیے ہے، پینے کے لیے نہیں ہے. اللہ. پھر وہ دوبارہ پانی لے کے آیا پینے والا. تو فرمایا اب مجھے سہارا دے کہ مسجد سے باہر لے کے چلو، میں مقیم ہوں، مسافر نہیں ہوں، مجھے مسجد میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. اللہ. تو یہ غازی صاحب مقام تھا لوگوں کا. اب تقویٰ دیکھیں، اتنا زبردست، یعنی اس کو فالو کرتے تھے. اس سے آگے کی ایک اور بات آپ نے ایک بھینس رکھی ہوئی تھی. تو ایک دن ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا پکڑ کے بھینس کو کھلانے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا مولانا کیا کر رہے ہو؟ اس کے حضور کھانا کھا رہا تھا تو یہ روٹی کا ٹکڑا بچ گیا تو میں نے سوچا کہ بھینس کو کھلا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ روٹی، یہ لنگر جو ہے یہ طالب علموں کے لیے ہے، میری بھینس کے لیے نہیں ہے. اللہ. آپ اس ٹکڑے کو باقی خشک ٹکڑوں میں رکھ دیں، وہ بعد میں فروخت ہو جائیں گے، وہ طالب علموں کے کام آئیں گے، میری بھینس کو آپ یہ ٹکڑا نہ کھلائیں. اللہ. غازی صاحب یہ جب اس طرح یہ تقوی کا عالم ہو، یہ تقوی کا عالم ہو تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو نور کی ضیاء باشی ہے وہ تو پھر. اچھا جی مفتی رضوی صاحب، میں نے تو وہ آپ کو کہا نا کہ برس کیا کہ میں نے ان کے شاگرد دیکھے. مولانا ابو داؤد صادق سے میری بڑی دوستی، تعلق اور نیاز مندی کا ایک تھا. میں جاتا تھا، بے پناہ وہ شفقت فرماتے تھے. ساری زندگی 1.5 مرلے کے مکان میں، اتنے بڑے وہ شیخ الحدیث تھے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے پیر تھے، 1.5 مرلے کے مکان میں ساری زندگی گزار دی. اللہ. یہ سارا تقوی کا یہ عالم میں نے ان کا دیکھا. ایک ایک بات میرے ساتھ جو دوست احباب جاتے تھے دیکھتے تھے، حیران ہو جاتے. اصل میں یہ فیضان نظر ہے. حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کی روح اور طبیعت کے اندر اس بات کو ڈال دیا تھا کہ دین اسلام کی خدمت کرنی ہے خلوص کے ساتھ اور بغیر حرص اور طمع کے. ابھی آپ نے ایک بات ذکر کی کہ تصانیف کے میدان میں آپ نے رخ کیا کہ نہیں. یہ سوال میں نے اپنے شیخ کریم سیدی علامہ عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم کے نائب ہیں، ان سے عرض کیا تھا. تو آپ فرمانے لگے کہ یہی سوال محدث اعظم سے ہوا کہ حضور آپ کتابیں لکھنے کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے طلباء کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کتابیں ہی تو لکھ رہا ہوں. اچھا یہ بات اس وقت تو شاید سب کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن صرف ایک بات دیکھیے کہ ٹینٹ کے نیچے بیٹھ کر جو طلباء محدث اعظم سے ابتدائی کلاس پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک شاگرد علامہ فیض احمد اویسی صاحب ہیں، کتنی کتابیں لکھی؟ 4000 سے زیادہ کتابیں لکھ دی. تو وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ کتابیں ہی لکھ رہا ہوں. دوسری بات کہ حدیث شریف پڑھاتے جانے جانا علیہ السلام کی بارگاہ تک رسائی اور مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ میلسی تشریف لے جا رہے ہیں، بس خراب ہو گئی تو کچھ حضرات نے وہاں چٹائی یا کوئی تکیہ گدا وغیرہ تھا بچھا دیا. آپ نے دیکھا ایک آدمی کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے تو نگاہ مبارک اٹھا کے فرمانے لگے وہ جو جٹ ہل چلا رہا ہے نا وہ سید عالم علیہ السلام کی کچہری میں حاضر ہوتا ہے. اللہ. اور پھر نگاہ مبارک کو جھکا لیا. چند لمحوں کے بعد وہ ہل چھوڑ کر آدمی سامنے آ گیا. حضور نگاہ جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ میں بھی بتا دوں. آپ کی نگاہ جھکی رہی. کہا میرا تو بتا دیا ہے کہ میں حضور کی کچہری میں حاضری کا شرف پاتا ہوں، اپنا نہیں بتاتے جو رہتے ہی اسی درگاہ کے اندر ہیں. سبحان تو اور یہ بات علماء کرام نے، علماء ربانیین جو وہاں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح حدیث پڑھاتے تھے کہ جیسے سید عالم علیہ السلام کے جمال اقدس کو دیکھ کر پڑھایا جاتا ہے. مثلا ایک روایت آئی کہ سید عالم علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں مسجد اقدس میں تشریف لائے، سر انور پہ پٹی بندی ہوئی ہے.
تو قدمین شریفین جو ہیں وہ مسجد کی صفوں کے ساتھ مس ہو رہے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ مسجد نبوی شریف کی زمین قدموں کے بوسے لے رہی ہے۔ تو محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ اس کیفیت کو کہ جب سر انور پہ پٹی بندی تھی اور حضور جان عالم مسجد اقدس میں تشریف لائے، صدیق اکبر نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا، حضرت فاروق اعظم نے یہ کیفیت دیکھی ہوگی تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اور پھر ہچکی بند گئی۔ کہا حضرت بلال نے جب جان عالم علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھی ہوگی تو کیا عالم ہوگا، اور پھر اس قدر ہچکی بڑھ گئی، اس قدر ہونے کی کیفیت کہ آپ پھر درس حدیث میں تشریف فرمان ہو سکے۔ اور اس ضمن میں ایک اور بات، ظاہری حیات کے آخری ایام میں دارالحدیث کی طرف دیوار سے ٹیک لگا کے تشریف لاتے ہیں، یعنی طبیعت اجازت نہیں دیتی، نقاہت کافی تھی، اور طلباء کرام سے فرماتے کہ فقیر کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، بس چند حدیث برکت کے لیے پڑھ لو۔ اب مسند پہ جلوہ گر ہو گئے، اور ایک دو حدیث کے بعد 1 گھنٹہ گزر رہا ہے، 2 گھنٹے گزر رہے ہیں، 4 گھنٹے گزر گئے، اور طبیعت حشاش بشاش ہے، اور پھر مسکرا کے فرماتے وہ فائدہ دوائیاں بھی نہیں دیتی جو لطف اور شفا سید عالم کی حدیث عطا کرتی ہے۔ جو حدیث کا فیضان ہے وہ باطن کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ظاہر کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ میرے شہر کے ساتھ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نور پور، جی، یہ سے کچھ 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹوبہ ٹیک سنگھ کی طرف ہے۔ ٹھیک۔ تو حضرت کی ہین حیات ظاہریہ میں کچھ افراد آپ کی شہرت سے متاثر ہوئے اور فیصل آباد حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں کہ حضور ہم محفل میلاد شریف کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ تو آپ نے دعوت قبول کر لی، اور غازی صاحب قبلہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے والد بزرگوار یہ فرمایا کرتے، چونکہ 2 سال میرے ابا حضور آپ کی خدمت میں رہے اور آپ کے شب و روز آپ کے ساتھ سفر بھی کیا، تو کوئی صاحب اگر حاضر ہوتا کہ حضور آپ ہمارے گاؤں ہمارے شہر تشریف لائیں، سب سے پہلے تو آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو ٹرین کا سفر پسند فرماتے۔ ٹھیک ہے۔ ٹرین اگر وہاں نہ ہوتی تو پھر بس کا سفر طے کرتے، اور 1-2 ساتھی علماء کرام ساتھ ہوتے۔ احباب پہنچے نور پور سے کہ حضور آپ ہمارے گاؤں تشریف لائیں، آپ نے دعوت قبول فرما لی، اور پوچھا کہ کوئی ٹرین جاتی ہے اس طرف؟ انہوں نے کہا جی حضور جاتی ہے، یہ مین ٹریک ہے جو فیصل آباد کو ملتان سے ملاتا ہے۔ آپ بیٹھ گئے گاڑی میں؟ آپ بیٹھ گئے گاڑی میں، اور جب نور پور چھوٹے سے اسٹیشن پر اترے تو احباب وہاں آپ کے انتظار میں موجود تھے اور آپ کو لینے کے لیے آئے تھے، اور آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ اس نور پور چک کے احباب آپ کو لینے کے لیے، استقبال کے لیے، اور جو سواری آپ کے لیے پیش کی وہ بیل گاڑی تھی۔ اچھا، آپ بلا تکلف اس بیل گاڑی میں بیٹھ گئے، اور جب احباب وہاں لے گئے تو انہوں نے عاجزانہ طور پر یہ بات عرض کی کہ حضور ہم آپ کے شایع نشان سواری کا بندوبست نہیں کر سکے۔ تو آپ نے جواب دیا بندہ خدا ہم تو پیدل چل کر بھی آقا کے ذکر کے لیے یہاں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ واہ، بہت بڑی بات تھی۔ اچھا جی مفتی صاحب، بنارس سنی کانفرنس میں بھی شامل ہوئے، تحریک پاکستان میں بھی شامل رہے، اور غالباً تحریک ختم نبوت میں بھی شامل رہے۔ غازی صاحب یہ جو بنارس کی سنی کانفرنس ہوئی اس میں تو بہت بڑا کردار تھا آپ کا، آپ کو پتہ اس میں بہت بڑے جو علماء اور مشائخ آئے، یہ جو کمیٹی ایک بنائی گئی تھی اس میں اس کے آپ ممبر تھے، اس کے انتظامات کروانے والوں میں، اور پھر جب ہجرت ہوئی تو آپ اس وقت ایک فلاحی کمیٹی قائم کی جو مہاجرین کی فلاح و بہبود کرنے کے کام آتی تھی، جو اتنے لوگ ہجرت کر کے آئے، اور خود بھی آپ اس میں شامل تھے، اور جب لوگ ہجرت کر رہے تھے تو ان کی حفاظت کرنا اور ان کو ساتھ بعافیت پہنچانا۔ 1952 اور 53 کی جو ختم نبوت کی تحریک ہے اس میں آپ کا کردار بڑا منفرد اور بڑا ہی زبردست تھا، کہ جب لوگ مختلف انداز میں بٹ گئے تھے اور ایسے لوگ بھی شامل تھے جو تحریک کو نقصان پہنچا رہے تھے، تو آپ کے پاس بھی آئے جی آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے اسٹیج سے کام کریں گے اور ختم نبوت کا پہرا دیں گے۔ گرفتاریاں دینی پڑی اور دیں، بہت زیادہ گرفتاریاں ہوئیں، آپ کو تو علم ہے اس دور میں کتنا مشکل اور کتنا کٹھن دور تھا، اور آپ نے اس قدر جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اس دور کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرا دیا کہ آپ کے پاس استقلال میں لغزش نہیں آئی، اور آپ کے شاگرد، ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کا ایک ایک شاگرد آپ دیکھیں، سینکڑوں شاگرد ایسے ہیں جو شیخ الحدیث ہیں،
ایک شیخ الحدیث کے 2 شاگرد ایسی ہو جائے نا جو عالم بن جائیں تو وہ بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات۔ اور آپ کا ہر شاگرد جو ہے وہ شیخ الحدیث ہے، ہر شاگرد تقوی اور طہارت کا پیکر نظر آتا ہے، تو اس کے پیچھے وہی بات ہے کہ آپ کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت اور پھر اس کا فیضان جو تھا وہ آپ اپنی گفتگو کے ذریعے، اب روحانیت کے ذریعے تعریف فرما دیتے تھے۔ اس محبت کا فیضان جی ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو ایک سٹائل تھا نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ ایک سٹائل فیصلہ آبادیوں کا اپنا ہی سٹائل تھا، بڑا زبردست سٹائل یہ تھا۔ جی بے وہ شک جب اس انداز سے سنتے ہیں نا اور تضمین کے ساتھ ایک کیف طاری ہو جاتا ہے۔ سلام جی، وہ خانے وال کے حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید تھے جو اس سٹائل کے ساتھ یہ کلام پڑھتے کیا تھے۔ نام تھا اس کا؟ میں اس کو سنا ہوا ہے بہت۔ عبدالحق صاحب تھے اور دوسرے نہیں دوسرے وہ خان تھے محمد ریاض ہاں قادری صاحب۔ ریاض قادری، کیا آواز تھی جی اس کی اور کیا سٹائل تھا اس کا پڑھنے کا، بہت ہو گیا ہوا ہے بیچارہ ریاض قادری۔ یہ زمین میں ایک اور چیز کہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ جو علماء ربانیین ہوتے ہیں، فقط یہ نہیں ہے کہ یہ مسند اور مصلی پر بیٹھے ہیں، یہ فلاحی کاموں میں بھی پیش ہوتے ہیں، خدمت خلق میں صف اول میں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا فلاحی ادارہ تو آج کے دور میں بھی اور خصوصاً اس دور کے اندر بھی مدارس دینیہ ہیں کہ جہاں طلبہ آتے ہیں، متوسط گھرانوں کے آتے ہیں۔ اب کثیر طلبہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس فقط ایک لباس ہے، ان کو کپڑے بھی مہیا ہو رہے ہیں، ان کے لیے کھانا بھی ان کو دیا جا رہا ہے۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کا عالم یہ دیکھیے کہ ایک ایسا ہی طالب علم تھا، اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک فرما لیتے۔ یہ لائل پور کی بات ہے، موجودہ فیصل آباد کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانا آیا لیکن آپ نے اس کے ساتھ کھانا تناول نہیں فرمایا، تو بعد میں عرض کی حضور آج آپ میرے ساتھ نہیں تناول فرما رہے۔ فرمایا پہلے جو کھانا بازار سے میں منگواتا تھا وہ فقیر اپنی جیب سے منگواتا تھا، آج کسی نے طلباء کے لیے کھانا بھیجا ہے، اس لیے میں اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تقوی کا عالم تھا۔ پھر یہ کہ طلباء کو پڑھانا بھی، ان کی تربیت بھی کرنا، اور جیسے کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ آپ نے جو بھی ان کے شاگرد دیکھے ہیں وہ سید عالم علیہ السلام کی سنت مطہرہ کے پابند اور سنت پر عامل دیکھے ہیں، ایک سنت پہ عمل کرتے تو یہ فیضان نظر بھی ہے اور مکتب کی کرامت بھی ہے۔ واہ واہ، محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ سے بھی پڑھایا ہے اور مکتب میں ایسا درس دیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جیسے آج کل ہر سخت اور دہشت اور وحشت کی بات کو مصلی اور ممبر سے جوڑا جاتا ہے، محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ لائل پور میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت پیر کرما والے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں پہلے لائل پور سے گزرتا تھا تو وہ اجاڑ اور سونا پن دکھائی دیتا تھا، وہاں روحانیت نہیں ہوتی تھی، تو ہم بھی دعا کرتے تھے، اللہ والے بھی دعا کرتے تھے۔ پھر سید الاولیاء حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ فرمائی اور ایک درویش کی ڈیوٹی لائل پور میں لگا دی، اور اس درویش کا نام محدث اعظم پاکستان ہے۔ واقعی جی، اتنی مساجد، اتنے مدارس، اور وہاں سے جب درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو یہ سارا کریڈٹ و ثواب تو انہی کو جا رہا ہے۔ جی بے شک جی، اور یہی بات ہے کہ جب آپ نے وہاں پہ ڈیرا لگایا تو اس وقت انگریز ڈی سی تھا، اس کے پاس شکایتوں کے انبار لگے کہ جو بریلی شریف سے آئے ہیں نہ جانے کیا ماحول ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، انتشار پھیلے گا، اس قسم کی جھوٹی افواہیں۔ تو تیاری ہو گئی کہ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے اٹھایا جائے گا۔ کسی نے جا کر کہہ دیا حضور فورس آ رہی ہے، ڈی سی اس کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا فقیر حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی کسی کے آنے پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ سید عالم علیہ السلام کے فرامین اقدس سنو اور توجہ سے سنو اور ادب سے سنو۔ اور ادب کا عالم یہ تھا کہ حدیث پڑھاتے ایک دن امامہ شریف کا ایک پیج کھل گیا، آخر کلمات پڑھانے تک آپ نے اس کو سیدھا نہیں کیا حدیث شریف کے ادب کی وجہ سے۔ اچھا، پھر وہ جو انگریز ڈی سی آیا اور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اس سے قبل کسی نے یہ کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں سے اٹھا دیا جائے گا۔ فرمایا کس کی جرأت ہے جو ہمیں یہاں سے اٹھائے؟ یہاں ہمیں داتا صاحب نے بٹھایا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو وہی ہوا کہ جب اس نے آپ کو دیکھا اور اس نے دیکھ کر یہ کہا کہ مجھے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے میٹھے بول میرے بھی دل پہ اثر کر رہے ہیں، لہٰذا یہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے، یہیں بیٹھنے کے لیے۔ اصغر گونڈوی کا ایک شعر جو تھا حضرت شاہ سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پسند تھا جی، اور وہ آپ کی بات کی تائید میں ہے۔ چونکہ پھر میں نے کتاب الشفا کا نسخہ تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب کے ذوق کے لیے وہ سنا دوں کہ رند جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے، رند جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنے، اور جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی میخانہ بنے۔ جہاں پھر اللہ کے ولی بیٹھ جاتے ہیں وہاں پھر وہ ایک انسٹیٹیوشن، ادارے اور فیضان کا وہ مرکز بن جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بھی، اور جناب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ مفلسی سے نجات، اور بہت لوگ آتے ہیں اور مجھے فون وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ میری طرف رجوع کریں
وہ جو ایک ملنگ آدمی تھا نا، بڑا سادہ سا غریب، اس نے کسی سے پوچھا میرے مالی حالات اچھے نہیں تو کس سے مانگوں؟ انہوں نے کہا اکبر بادشاہ بڑا سخی ہے. تو اس بھولے آدمی نے بڑا اعلیٰ جواب دیا. اس نے کہا یہ بتائیں اکبر بادشاہ کو کون دیتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ دیتا ہے. تو اس نے جب اللہ سے مانگا تو سب کچھ اس کو مل گیا، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے دروازوں پہ جائیں، اللہ کے دروازے پہ جا کے دیکھیں اور اس سے پھر نجات ہوتی ہے مفلسی سے. روزانہ نماز فجر سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاقوں کا ورد کرنے سے مفلسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے. شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المشیر خدا فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کا سب سے زیادہ قرب ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو ان کی تعلیمات پر دل و جان سے یقین رکھتے ہیں. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے سارے مسائل کا حل اس پاکستان کو کوئی دیانتدار حکمران جو سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا سچا پکا غلام ہو. جب وہ دور آ جائے گا تو پھر خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، دینے والے ہی ہر طرف ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور وہ نعرہ جو روز ہم لگاتے ہیں، پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن جو ہیں ان کے چہرے متغیر ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کام ہم نے جاری رکھنا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں جن اجلاسوں میں آج کل جاتا ہوں، کئی سیمینارز میں، لوگ میری شکل دیکھتے ہیں اور نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ سب بھی آج مفتی صاحب میرے ساتھ لگائیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ